नाज़रीन करम, आज के इस वीडियो में जो अमल हम आपके साथ शेयर करेंगे ये ईद उल अज़हा का मखसूस और बाबरकत वजीफ़ा है। जो शख्स ये समझता है कि वो कभी मालदार और दौलतमंद नहीं बन सकता तो वो ईद उल अज़हा से पहले पहले ये वजीफ़ा करके देख ले। इंशाल्लाह इस बाबरकत वजीफ़े का ऐसा कमाल, ऐसा करिश्मा देखने को मिलेगा कि उसके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। नाज़रीन करम, ये वजीफ़ा नहीं दौलत लाने की मशीन है। ये वजीफ़ा इतना ताकतवर है कि जो शख्स भी इस अमल को कर लेगा तो बस फिर वो सारी ज़िंदगी बैठ कर ऐश करेगा, दौलत खुद चल कर उसके घर आएगी। नाज़रीन, ये मौका साल में सिर्फ एक मरतबा ही मिलता है। ये घड़ियाँ साल में एक मरतबा ही आती हैं, इसलिए इनसे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए क्योंकि ये घड़ियाँ कबूलियत की होती हैं। इन दिनों अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की फरियादों को सुनता है, अपने बंदे की ख्वाहिशात को पूरा फरमाता है। नाज़रीन करम, आज का ये बाबरकत वजीफ़ा ईद से पहले पहले जो भी शख्स कर लेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को और उसकी औलाद का रिज़्क़ वसी कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला उसके मुकद्दरों को भी चार चांद लगा देगा और उसकी औलाद के मुकद्दर भी संवर जाएंगे। बस बड़ी ईद यानी ईद उल अज़हा से पहले पहले ये वजीफ़ा लाजमी कर लेना। वो वजीफ़ा ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम, जैसा कि आप जानते हैं कि 10, 11 और 12 ज़ुल्हज को कुर्बानी करना हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर वाजिब है। कुर्बानी भी दरअसल अल्लाह तबारक व तआला की इबादत ही की एक किस्म है और अल्लाह तबारक व तआला की राह में और उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए कुर्बानी करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला 3 इनामात से नवाजता है। वो कौन कौन से 3 इनामात हैं और उसके अलावा बेशकीमती मालूमात हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, ये ईद उल अज़हा का बाबरकत दिन था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज ईदगाह में अदा करने के बाद वापस अपने घर तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 2 मेंढे एक कुर्बानी के लिए पेश किए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों में छुरी थामी और ज़िबा करने के लिए तकबीर भी पढ़ ली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ के लिए अपने हाथ बुलंद किए और यूँ दुआ फरमाई, या अल्लाह, इन दोनों मेंढों में से एक मेंढे की कुर्बानी मेरी तरफ से होगी और दूसरे मेंढे की कुर्बानी मेरी उम्मत के उन तमाम गरीबों की जानिब से होगी जिनके पास कुर्बानी के लिए पैसे नहीं हैं, जो साहिब इस्तिताअत नहीं है और माल ना होने की वजह से कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम नहीं दे सकते। तो ऐ मालिक, मेरी कुर्बानी और मेरी उम्मत की कुर्बानी अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमा। ये दुआ फरमाने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों मेंढे ज़िबा कर दिए। इस दुआ से हमें यह मालूम होता है कि जो गरीब लोग कुर्बानी नहीं दे सकते तो उनके लिए ख़ास तौर पर यह इनाम है कि उनकी फजीलत है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके लिए दुआ भी है कि जो नादार और मुफलिस कुर्बानी ना कर सके तो वो परेशान ना हों बल्कि इस बात पर खुश हो जाएं कि उनके नाम का जानवर हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से ज़िबा कर दिया है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन करम, हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो भी शख्स नेक नीति से और मुकम्मल खलूस के साथ अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुर्बानी करता है तो उस कुर्बानी से लेकर अगले साल आने वाले ईद की कुर्बानी तक अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स के माल में से बरकत को ख़त्म नहीं करता बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उसे वसी रिज़्क़ अता फरमाता है। ये भी जान लीजिए कि कुर्बानी करके गरीबों को गोश्त खिलाना भी अल्लाह की राह में दावत और तबलीग के बराबर है। जो शख्स अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करता है, गरीबों को खिलाता है, यतीमों पर शफ़क़त वाला मामला करता है तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स को कभी भी किसी का मोहताज नहीं करता। हज़रत सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स भी नेक नियत से और खलूस दिल से अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए बकरा ख़रीदता है या दूसरा जो भी जानवर ख़रीदता है, तकबीर पढ़ते हुए उसे ज़िबा करता है, फिर उस जानवर के गोश्त के 3 हिस्से बनाता है। एक हिस्सा अपने घर वालों के लिए रखता है, बाकी 2 हिस्से गरीबों, मस्कीनों, यतीमों, दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों में तकसीम कर देता है तो वह अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स को 3 इनामात से नवाजता है। लोगों ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दरियाफ्त किया कि बताइए वो 3 इनामात कौन कौन से हैं तो आपने अरशाद फरमाया, पहला इनाम तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला एक कुर्बानी से लेकर दूसरी कुर्बानी तक
اس کے مال و دولت میں برکت نازل فرما دیتا ہے۔ وہ ایک جانور کے لیے اللہ کی راہ میں پیسہ لگاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 جانوروں کے برابر مال و دولت عطا فرماتا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ ہمارے ملک میں کس قدر غربت اور مفلسی ہے کہ ہمارے ملک کے کئی گھرانے ایسے ہیں کہ جو سارا سال گوشت نہیں کھا پاتے، ان کے گھر سارا سال گوشت نہیں پکتا، پیسے بھی نہیں ہوتے، تو جب کوئی شخص اپنے حلال مال میں سے جانور خرید کر ذبح کرتا ہے اور اللہ کی رضا کی خاطر اس جانور کے گوشت کو ایسے غریبوں کے گھروں میں جا کر تقسیم کرتا ہے کہ جن کے بچے پورا سال گوشت نہ کھاتے ہوں، جنہوں نے سارا سال گوشت کا منہ بھی نہ دیکھا تھا، تو ذرا سوچے کہ ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا راضی ہوگا۔ کیا ایسے شخص کو دیکھ کر میرا رب مسکراتا نہیں ہوگا؟ کیا اس کی رحمت جوش میں نہیں آتی ہوگی؟ اللہ کے جو بندے سارا سال گوشت نہ کھا سکیں، اب اس شخص کے حلال مال کی بدولت انہیں گوشت کھانا نصیب ہوا، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص سے بے حد راضی ہوتا ہے۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غریبوں کی مدد کیا کرو، غریبوں کو کھانا کھلایا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا، اے صحابہ، جب تمہیں ایسا معلوم ہو کہ تمہارا دل سخت ہو چکا ہے تو پتھر دل کو نرم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے غریبوں مسکینوں کو اللہ کی راہ میں کھانا کھلانا۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانی پیش کرتا ہے اور غریبوں اور مسکینوں کو اپنے جانوروں کے گوشت میں سے گوشت کھلاتا ہے تو پہلا انعام تو اسے یہ ملتا ہے کہ اس کے مال و دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت کو ختم نہیں کرتا بلکہ رزق بڑھا دیتا ہے، برکت بڑھا دیتا ہے۔ دوسرا انعام یہ دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے والے شخص کے تمام گناہوں کو اپنے فضل اور کرم کا معاملہ فرما کر مٹا دیتا ہے۔ لہذا جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جانور قربان کرتا ہے تو اس کے پیچھے تمام گناہوں کو مٹا کر اسے پھر سے پاک و شفاف بنا دیتا ہے، کیونکہ یہی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قربانی کے جانور کے گلے سے نکلنے والے خون کا پہلا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے تمام گناہوں کو پہلے مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قربانی کرنے والے شخص کے لیے تیسرا انعام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اسے دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ذبح کرنے والے شخص کے جانور کو اس کے پاس بھیجا جائے گا، یعنی جس جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کیا گیا تو وہ جانور اس کو ذبح کرنے والے مالک کے پاس بھیجا جائے گا اور وہ اس جانور پر سواری کرے گا تو وہ جانور پل صراط کے اوپر سے بجلی کی رفتار سے دوڑتا ہوا جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قربانی والے جانور کو خوب کھلایا پلایا کرو اور اس کی خدمت کیا کرو اور اسے موٹا تازہ رکھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ تمہیں پل صراط سے گزارنے کا ذریعہ بنے گا اور اس پر سواری کر کے تمہیں جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ ناظرین کرام، آپ یہ بھی جان لیجئے کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں مال و دولت کے باوجود اور حیثیت و طاقت کے باوجود جانور ذبح نہ کیا جاتا ہو تو وہ گھر وہ مکان اپنے اندر رہنے والوں کے لیے بد دعائیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ کرتا ہے اور گھر والوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے گھر والوں، جس طرح سے تم لوگوں نے استطاعت ہونے کے باوجود مجھے قربانی کی دولت و عظمت اور رحمت سے محروم رکھا ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی اپنی رحمت، دولت اور رزق سے یوں ہی سارا سال محروم رکھے۔ لیکن اس کے برعکس جس گھر میں جس مکان میں قربانی کی جاتی ہے تو وہ گھر وہ مکان اپنے اندر رہنے والوں کے لیے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے مکینوں پر اپنی رحمت، برکت اور اپنا خاص فضل فرماتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو صاحب استطاعت ہیں انہیں قربانی کرنے کا جذبہ اور شوق عطا فرمائے، اور جو صاحب استطاعت نہیں انہیں قربانی کرنے کی طاقت اور توفیق مرمت فرمائے۔ محترم ناظرین، اب ہم اپنے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف بڑھتے ہیں کہ جو کہ عید الاضحیٰ کا مخصوص عمل ہے، مخصوص وظیفہ ہے۔ جان لیجئے کہ جو بھی شخص اس وظیفے کو عید الاضحیٰ سے پہلے کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے دولت کے سارے دروازے کھول دے گا، دولت خود چل کر اس کے پاس آئے گی۔ ناظرین کرام، یقین جانیے کہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے گھر سے فکر و فاقہ دور ہو جائے گا، آپ کے گھروں سے تنگ دستیاں اور غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، آپ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈھیروں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ
آپ کے نصیب کو بدل دے گا، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے حالات دن بدن بہتری کی طرف مائل ہوتے جائیں گے، آپ کی روزی روٹی میں دن بدن برکت ہی برکت آئے گی، آپ کے کاروبار کو اللہ تبارک و تعالی چار چاند لگا دے گا۔ ناظرین کرام، یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ اس جیسا دوسرا کوئی عمل نہیں۔ اس عمل کو کرنے سے پورا سال آپ کے گھروں میں رزق کی بارش ہوگی، رزق اور دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، اور ہر قسم کی مشکلات، ہر قسم کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو محفوظ کر لے گا۔ جو شخص کسی لا علاج بیماری میں بھی مبتلا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ بیماری کا علاج کروا کر تھک چکا ہوں مگر شفا نہیں مل رہی، تو ایسے شخص کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی کارآمد اور برکت والا ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لا علاج بیماری کو بھی ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم کر دے گا اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ ناظرین کرام، جان لیجیے کہ آج کا یہ وظیفہ ایسی بابرکت تسبیح کا وظیفہ ہے کہ جو بھی شخص عید سے پہلے یہ تسبیح پڑھ لے گا، اس کی زندگی میں خوشحالی ہوگی، اس کی زندگی میں خوشیاں ہوگی، اس کی زندگی سے ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کی مصیبت ختم ہو جائے گی، اور پورا سال اس کے گھر میں رزق اور دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ یہ تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ جو بھی شخص یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر دعا کو فوراً قبول کرتا ہے۔ ناظرین کرام، جان لیجیے کہ جو عمل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، اس عمل کو آپ عید الاضحیٰ سے پہلے کسی بھی دن کر سکتے ہیں، یعنی اس عمل کے لیے کوئی خاص اور مخصوص وقت نہیں ہے، آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ چاہے تو دن کے کسی بھی حصے میں کر سکتے ہیں، نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، ورنہ دن میں کسی بھی وقت اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ جان لیجئے کہ اس عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے، یعنی وضو کرنے کے بعد ہی آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد آپ نے مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور اس کے بعد سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ جان لیجئے کہ کسی بھی عمل، کسی بھی وظیفے کو کرنے سے پہلے اگر درود پاک پڑھ لیا جائے گا تو اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ چار چاند لگا دیتا ہے، اس عمل کی قبولیت کے چانس اور بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ جان لیجئے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرمائے گا اور اس کے 10 درجے بلند کرے گا۔ سبحان اللہ! دیکھیں کتنی زیادہ فضیلت ہے درود پاک پڑھنے کی۔ جان لیجیے کہ آپ نے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور آپ نے درود ابراہیمی، یعنی جو درود نماز میں پڑھا جاتا ہے، وہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے ہمارے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ آپ نے یہ بابرکت تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ وہ تسبیح جو پڑھنے والے کی حاجات کے لیے کافی ہے۔ یہ تسبیح بہت زیادہ برکت والی ہے، یہ بندے کی مغفرت کا ذریعہ بنتی ہے۔ جان لیجیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے گا تو اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں، ختم ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، جو شخص بھی صبح شام سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے گا تو قیامت کے دن اس سے افضل ترین عمل کسی کا بھی نہیں ہوگا، سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہوگا۔ جان لیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھو، جس نے اسے 1 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو زیادہ پڑھے گا تو اللہ رب العزت بھی اسے زیادہ عطا کریں گے، اور جو اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرے گا تو اللہ رب العزت اس سے بخش دیں گے۔ سبحان اللہ! ناظرین کرام،
آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کلمات کتنے زیادہ طاقتور اور بابرکت کلمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کلمات میں خاص برکت اور طاقت رکھی ہے۔ جو بھی شخص ان کلمات کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا 7 آسمانوں سے ٹکراتی ہے، سیدھا عرش پر پہنچ جاتی ہے۔ اس کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ یہ کلمات پڑھنے والے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ نوازتا ہے کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کلمات پڑھنے والے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ کلمات پڑھنے والا شخص دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے ان بابرکت کلمات کو اپنی ہاتھ کی انگلی پر یا پھر تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص پڑھ لینی ہے، اور جان لیجئے کہ سورۃ اخلاص آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلی پر یا پھر تسبیح کے دانوں پر گن کر 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خوبصورت نام اللہ الصمد پڑھنا ہے، اور اس کو آپ نے گن کر پورے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ آخر میں دوبارہ سے درود ابراہیمی کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، جس طرح سے آپ نے شروع میں یہ درود پڑھا تھا۔ آپ یقین جانیے کہ یہ عمل عید الاضحیٰ کا سب سے بڑا عمل ہے۔ یہ عمل کرتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنی نظر رحمت فرمائے گا۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ وہ کبھی بھی مالدار نہیں بن سکتا، کبھی بھی دولت مند نہیں بن سکتا، تو بس پھر وہ شخص یہ ایک عمل کر کے دیکھ لے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ اس کی زندگی بدل کر رکھ دے گا، اس کے مقدر کو 4 چاند لگا دے گا۔ ناظرین کرام، جان لیجیے کہ آپ نے یہ بابرکت عمل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر سچے دل سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر حاجت، آپ کی ہر خواہش، آپ کے ہر مقصد کو پورا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور آپ کی اولاد کو بھی دولت مند بنا دے گا۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، آپ کی بخشش فرما دے گا، آپ کے گھر پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی برسات فرمائے گا۔ آپ کے کاروبار میں، آپ کی روزی میں بے تحاشا برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، اور اس طرح کی معلوماتی اور سبق آموز ویڈیو روزانہ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اللہ ضرور لکھیں۔